अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात का 7वां सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान तर्क नौआबादियात से इंज़िमाम तक, जिसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इस सबक में हम 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है 7.1 तर्क नौआबादियात इत्तेहाद या इंज़िमाम, जिसे नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे दादरा नगर और हवेली के बारे में। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे गोवा के बारे में, और चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे पौंडीचेरी के बारे में। आज जो हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है 7.1, जिसे हम तर्क नौआबादियात इत्तेहाद इंज़िमाम या नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से भारत के सियासी इस्तेहकाम व यकजहती तक। अब सवाल आता है कि तर्क नौआबादियात किसे कहते हैं। आम लफ्ज़ों में इसे समझने के लिए यूँ कह लें कि नौआबादियाती निज़ाम के इख्तिताम से क्या मुराद है। तो बच्चों, नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम वो अमल है जिसमें यूरोपी ममालिक को नौआबादियात पर अपने गासिबाना कब्ज़े को ख़त्म करके नौ आबादियों का सियासी और इंतज़ामी इख्तियार मकामी लोगों को सौंपना था। ये नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम या तर्क नौआबादियात कहलाता है। दीगर लफ्ज़ों में, नौआबादियात का अपनी कॉलोनी यानी नौआबादी पर से तसल्लुत का ख़ात्मा होना और वो कॉलोनी या नौआबादी को मकामी लोगों के हाथों की हुकूमत को सुपुर्द करने से तर्क नौआबादियात कहते हैं। इसे समझने के लिए हम यूँ देख लें कि यह आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान का नक्शा नज़र आ रहा है, जिसमें आपने जो ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं, ये ऑरेंज पार्ट बरतानवी हुकूमत के इक़्तिदार का है। हमने आपको शुरुआत में समझाया था कि जब 1947 से कब्ल हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत था, तो ये हिंदुस्तानी इलाके रियासतों में तकसीम नहीं थे। तो रियासतें नहीं थीं, तो वहाँ क्या पाए जाते थे? तो वहाँ पर सूबे हुआ करते थे। उस वक्त में सूबे होते थे। एक बड़े इलाके को सूबे का नाम दिया जाता था, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पंजाब का सूबा, सिंध का सूबा, बॉम्बे का सूबा, मद्रास का सूबा, बंगाल का सूबा, इस किस्म के सूबे बने हुए थे। और इस सूबे के इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी वहाँ के हुक्मरान भी देखते थे, और वहाँ पर मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो भी देखा करते थे। तो इस तरह से ये इलाके बरतानवी हुकूमत के सूबे कहलाते थे। अब स्क्रीन पर जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, जो येलो इलाके नज़र आ रहे हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, और उर्दू में इसे शाही रियासतें कहलाती हैं। ये शाही रियासतें यानी ये वो इलाके थे जहाँ पर हुक्मरानों की हुकूमत या उनका तसल्लुत अभी कायम था। लेकिन ये तसल्लुत कैसे कायम था? बरतानवी हुकूमत के इत्तेहाद के साथ या उनके साथ मुआहदे किए हुए थे, जिसकी बुनियाद पर ये इलाकों में अभी हुक्मरानों की हुकूमत कायम थी। तो ये जो येलो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, शाही रियासतें कहा जाता था। तो ये रियासतें
بھی برطانوی حکومت کے زیر اقتدار تھی، لیکن ان کی اپنی حکومتیں وہاں پر موجود تھیں۔ تو یہ علاقے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب ہم نے کیا دیکھا تھا شروعات میں کہ یورپ سے یورپی اقوام ہندوستان میں آئیں، ان کے جو بھی اغراض اور مقاصد تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہاں پر اپنی نوآبادیاتی نظام کو قائم کیا، جس کی روح سے جو حکم تھے یا آرڈرز تھے برطانوی حکومت کے، وہ ہندوستانی لوگوں کو ماننے ہوتے تھے، اس کے اوپر اسے اپنانا ہوتا تھا۔ تو یہ جو نوآبادیات قائم ہو چکی تھی ہندوستان کے اندر برطانوی حکومت کی، اب اس کے لیے پھر کیا ہوا، ہندوستانیوں نے جد و جہد کی، کوشش کی، آزادی کے لیے جنگ کی، اور بالآخر ہندوستان کو آزادی ملی 15 اگست 1947 میں۔ تو اب یہ 15 اگست 1947 میں آزادی ملنے سے قبل جو جد و جہد ہوئی ہے، جو کوششیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ جو ہندوستان کے کئی علاقوں پر ہندوستانیوں کو اپنی حکومت یا اپنے علاقے واپس مل گئے، ساتھ میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم بھی ہو گئی۔ اب جو علاقے ہندوستان کے اندر باقی تھے، جو یہ یلو پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس اسکرین پر، یہاں پر شاہی حکمرانوں کی حکومت تھی جو ابھی بھی برطانوی زیر اقتدار تھے، لیکن ان کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ یہاں سے یہ ریاستیں ہندوستان میں شامل ہوں یا یہ اپنی الگ حکومت قائم کرے۔ تو اب یہاں سے جو نوآبادیاتی نظام تھا ہندوستان کے اندر انگریزوں کا، اس کو ہٹایا گیا، اس کو ختم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان علاقوں کا سیاسی انتظامیہ اور جو باقی کے انتظامی امور تھے، اس کا اختیار انہی علاقوں کے لوگوں کو دیا گیا۔ تو یہ پورا عمل جو ہے یہ ترک نوآبادیات کہلاتا ہے یا نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ کہلاتا ہے۔ یہ جو نوآبادیاتی نظام کا اختتام ہوا ہے، خاتمہ ہوا ہے یا ترک نوآبادیات ہوئی ہے، اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ نوآبادیاتی نظام کی مخالفت، دوسرا مرحلہ اپنی آزادی کے لیے جد و جہد، تیسرا مرحلہ نوآبادیاتی نظام کی زد میں آنے والی قوموں کی آزادی۔ تو بچوں، آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ نوآبادیاتی نظام کے اختتام کے حوالے سے 3 اہم مرحلے کون سے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نمبر 1 نوآبادیاتی نظام کی مخالفت، نمبر 2 اپنی آزادی کے لیے جد و جہد، نمبر 3 نوآبادیاتی نظام کی زد میں آنے والی قوموں کی آزادی۔ یہ جو 3 نکات تھے نوآبادیات کے اختتام کے عمل کے 3 مرحلے ہیں، نوآبادیات کے خاتمے کے 3 مرحلے ہیں۔ اب بھارت کو 15 اگست 1947 میں آزادی مل گئی۔ اس وقت بھارت میں بہت ساری دیسی ریاستیں موجود تھیں، جنہیں ہم شاہی ریاستیں بھی کہتے ہیں، جن پر موروثی حکمراں برطانوی اقتدار کے زیر اثر حکمرانی کر رہے تھے، جن کو وراثت میں یہ حکمرانی ملی تھی۔ ان علاقوں میں یہ ابھی بھی حکمراں موجود تھے، لیکن یہ حکمراں انگریزوں کے زیر اقتدار حکومت کر رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ ہندوستان کا نقشہ ہے آپ کی اسکرین پر، اور اس میں جو پاکستان کا علاقہ ہے، جسے ویسٹ پاکستان کہا جاتا ہے، مغربی پاکستان، اور بنگلہ دیش جسے آج ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت ایسٹ پاکستان بن گیا تھا۔ اس طرح سے یہ پوری ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تھی، ہندوستان کو آزادی مل چکی تھی، اور یہاں پر دیسی ریاستیں ابھی بھی موجود تھیں۔ یہ ہم 1947 کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ ان دیسی ریاستوں کو، یہ جو دیسی ریاستیں تھیں، ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں بھارت میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ اگر یہ دیسی ریاستیں بھارت میں شامل ہونے سے انکار کر دیتیں تو ایک متحدہ بھارت کی تشکیل بہت دشوار ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں، جیسے کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے،
ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان، یعنی پاکستان یہ ملک بنا تو ایک مشرقی پاکستان بنا، ایک مغربی پاکستان بنا. اسی طرح سے اگر ہندوستان کے اندر جو یہ دیسی ریاستیں تھیں، شاہی ریاستیں تھیں، ان کا انضمام نہ ہوتا ہندوستان میں، یا وہ اپنی ایک علیحدہ حکومت قائم کر لیتے، تو آج جو ایک متحدہ ہندوستان ہمیں نظر آتا ہے وہ شکل شاید نہ ہوتی. تو متحدہ ہندوستان بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو شاہی ریاستیں تھیں، جو دیسی ریاستیں تھیں، انہیں ہندوستان میں شامل کیا جائے. تب ہندوستان کے پہلے نائب وزیر اعظم، جسے انگلش میں ڈیپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل، وزیر داخلہ یعنی ہوم منسٹر، یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل بنے تھے 1947 میں. تو ان دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنی ریاستیں بھارت میں شامل کرنے کے لیے رضامند کرنے اور بھارت کے سیاسی اتحاد کو ممکن بنانے کی کامیاب کوشش کی. یعنی کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی کوششوں سے ریاستوں کو ہندوستان میں شامل کرنے کی کوشش ہوئی ہے. ان کی جانفشانی کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی بھارت کا سیاسی اتحاد ممکن ہو سکا ہے. تو اس سبق میں ہم اسی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ جو یہ شاہی یا دیسی ریاستیں تھیں، یہ ریاستیں ہندوستان میں کیسے ضم ہوئیں، یہ کون کون سی ریاستیں تھیں، اور ان کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے، ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئیں. تو سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا، ترک نوآبادیات سے انضمام تک یا نوآبادیاتی نظام کے اختتام سے بھارت کے سیاسی استحکام و یکجہتی تک. اس میں ہم دیکھیں گے، اس پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھارت کو آزادی حاصل ہوئی تو ہندوستان کے اندر، بھارت میں چھوٹی بڑی تقریباً 600 سے زیادہ دیسی ریاستیں تھیں، دیسی ریاستیں موجود تھیں، یہ شاہی ریاستیں موجود تھیں. اب ان کی سیاسی یکجہتی کے لیے بھارتی رہنماؤں کو بڑے دشوار گزار مراحل کا سامنا تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ہندوستان کے سامنے، کہ آزاد ہندوستان کے سامنے، کہ یہ جو تقریباً 600 سے زیادہ دیسی ریاستیں ہیں، ان کو ہندوستان میں کیسے شامل کیا جا سکے. تب تحریک عدم تعاون کی وجہ سے ان دیسی ریاستوں کی عوام میں سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچرز میں، پچھلے سبق میں، کہ گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تھی، جس تحریک کے تحت ہندوستانیوں میں سیاسی بیداری آ گئی تھی. انہیں ہندوستان کے اندر ہونے والی سیاسی اعمال کا پتہ چل رہا تھا. تو یہ جو تحریک تھی اسے کہا جاتا ہے انگلش میں نان کوآپریشن موومنٹ. اس نے اس مسئلے کو حل کرنے میں، یعنی کہ جو دیسی ریاستوں کو ہندوستان میں شامل کرنا، اس مسئلے کو حل کرنے میں بہت مدد کی. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس مسئلے کو بڑی مہارت اور تدبیروں سے سنبھالا. انہوں نے دیسی ریاستوں کے ساتھ مفاہمت کی راہ اختیار کی اور ان کے حکمرانوں کا دل جیت لیا. یہ جو ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں سے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بات چیت کی، انہوں نے انہیں سمجھایا، ان کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے یہ ریاستوں کے مالکان جو تھے، جو حکمراں تھے، وہ راضی ہو گئے کہ جو ریاستیں ہیں، دیسی ریاستیں ہیں، ان کو ہندوستان میں شامل کر لیا جائے. اب یہ دیسی ریاستیں کون سی تھیں جہاں سے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو مثبت جواب ملے یا وہ ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے راضی ہو گئی؟ تو یہ ہے سب سے پہلی ریاست. آپ کی اسکرین پر جو نقشہ نظر آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے جوناگڑھ کی ریاست. اس کے بعد یہ پورا جو آج ہم جسے گجرات کے نام سے جانتے ہیں، سوراشٹر کے نام سے بھی یہ مشہور تھا. تو سوراشٹر میں یہ جوناگڑھ کا علاقہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دوسری جو ریاست تھی، شاہی ریاست یا دیسی ریاست، اس کا نام ہے حیدرآباد. یہ حیدرآباد کا اس وقت کا فلیگ ہے اور یہ ان کی مہر ہے. اس کے بعد یہ آپ کی اسکرین پر ہے حیدرآباد کا
نقشہ، یہ ریاست جو تھی یہاں پر بھی دیسی حکمرانوں کی حکومت تھی، نظام کی حکومت تھی، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھنے ہی والے ہیں۔ اور تیسری یہ ریاست تھی جموں اینڈ کشمیر کی، جو کہ ابھی بھی جموں اور کشمیر کے جو مسئلے تھے وہ اب تک چلے آ رہے تھے، تو اس کو چھوڑ کر باقی کی جو ریاستیں تھیں وہ ریاستوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جو اپیل تھی کہ وہ ہندوستان میں ضم ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اس اپیل کا مثبت جواب دیا اور اپنی ریاستوں کا بھارت میں الحاق کر لیا۔ الحاق کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا، ضم ہونا۔ بعد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ان ریاستوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جو الحاق تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسی ریاستیں جو ہندوستان میں شامل نہیں ہونا چاہ رہی تھیں، ان کے ساتھ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے سختی کا معاملہ کیا، اور وہ ریاستیں جو الحاق کو تسلیم نہیں کر رہی تھیں وہ کون سی تھیں؟ تو اس میں تھی سب سے پہلے جوناگڑھ کی ریاست، جو آپ کی اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے۔ جوناگڑھ سوراشٹر، جسے گجرات کہا جاتا ہے، ایک دیسی ریاست تھی۔ جوناگڑھ کی ریاست کی عوام بھارت کے ساتھ الحاق کے لیے راضی تھی، مگر یہاں کا نواب یہاں کا جو نواب تھا وہ ہندوستان میں جوناگڑھ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا، یہ ریاست کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ جو نواب تھا جوناگڑھ کا، اس کا نام تھا سر محمد محبت خان تھرڈ یا سوم خان جی۔ یہاں پر جوناگڑھ کی ریاست میں تقریباً 10 نواب یا حکمرانوں کی حکومت گزر چکی ہے۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، پہلا نواب جو جوناگڑھ کا گزرا ہے اس کا نام ہے محمد بہادر خان جی اور محمد شیر خان بابی۔ سیکنڈ نواب ہے محمد محبت خان جی، فرسٹ یا اول نواب مظفر خان جی، نواب محمد محبت خان جی، نواب محمد حامد خان جی، محمد بہادر خان جی دوم، محمد حامد خان جی دوم، محمد محبت خان جی دوم، محمد بہادر خان جی سوم، نواب سر محمد رسول خان جی بابی، اور ایڈمنسٹریٹر آف جوناگڑھ مسٹر ایچ ڈی رینڈال، اور 10ویں نواب تھے محمد محبت خان جی سوم۔ ان کے دور حکومت میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو ریاست جوناگڑھ ہے اسے ہندوستان میں شامل کیا جائے یا پاکستان میں شامل کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، جوناگڑھ کی ریاست کی عوام بھارت کے ساتھ الحاق کے لیے راضی تھی، مگر یہاں کا نواب اسے پاکستان میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جوناگڑھ کی عوام نے نواب کے فیصلے کی مخالفت کی، اور جو نواب تھا وہ پاکستان فرار ہو گیا، اور فروری 1948 میں جوناگڑھ کا بھارت میں انضمام ہو گیا، یعنی کہ یہ بھارت میں ہندوستان میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی ریاست تھی جو ہندوستان میں شامل ہونے کے خلاف ہو رہے تھے، وہ تھی حیدرآباد کی ریاست۔ حیدرآباد کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں، یہ جنوبی ہندوستان کی جانب نظر آتا ہے، اور یہ بالکل ہندوستان کے جنوبی وسطی علاقے میں موجود ہے، اور اس ریاست کو ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کرنی پڑی، ایک بڑی کوشش کرنی پڑی۔ تو حیدرآباد کی آزادی کی جدوجہد ہوئی ہے، یا حیدرآباد کی ایک باقاعدہ مکتی سنگرام تحریک چلائی گئی ہے۔ حیدرآباد یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست مانی جاتی تھی، جس میں تیلگو، کنڑ اور مراٹھی زبان بولنے والے علاقے شامل تھے۔ وہاں کے حاکم جو تھے وہ نظام کہلاتے تھے۔ نظام نے رعایا کے شہری اور سیاسی حقوق کو دبانے کی کوشش کی، اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ریاست کی رعایا نے تلنگانہ میں آندھرا پریشد، مراٹھواڑہ علاقے میں مہاراشٹر پریشد، اور کرناٹک علاقے میں کرناٹک پریشد نامی تنظیمیں قائم کی۔ اسے سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا نظام حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے کہ یہ آپ کی اسکرین پر جو شخصیت نظر آ رہی ہے، ان کا نام ہے میر عثمان علی
میر عثمان علی ہیں، یہ نظام دور حکومت کے آخری نظام تھے۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی، اس حکومت کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں گے کہ یہ حیدرآباد ریاست میں نظام کی حکومت کیسے قائم ہوئی۔ سبھی جانتے ہیں کہ احمد نگر ضلع میں 20 فروری 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوئی۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مراٹھا اور مغل جدوجہد کا خاتمہ ہو گیا۔ مختلف طاقتوں میں زور آزمائی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مغلوں کے دشمن جیسے مراٹھا، جٹ، راجپوت اور سکھوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ قابل اور خودغرض سرداروں نے اودھ، روہل کھنڈ اور حیدرآباد میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ آزاد ریاست حیدرآباد کا صوبے دار قمرالدین نظام الملک بہت ہوشیار، موقع شناس، مکار اور لالچی تھا۔ تو اس طرح سے یہ حیدرآباد ریاست قائم ہوئی تھی، اور یہ آزاد ریاست قائم ہوئی تھی، اور اس پر جو سب سے پہلا شخص تھا حکمرانی کے لیے جو قائم ہوا تھا، اس کا نام تھا قمرالدین نظام الملک۔ اب کیا ہوا کہ ہندوستان کے جنوب میں صوبے دار بننے کے بعد یہ جو ہے سید حسین علی نے شاہو کے ساتھ، مراٹھا حکومت کے حکمراں شاہو کے ساتھ ایک معاہدے پر 1718 میں ایک دستخط کر لیے، جس کی روح سے مراٹھوں کو مغلوں کے 6 صوبوں میں چوتھائی اور سردیش مکھی جو کہ ٹیکس ہوتے ہیں وصول کرنے کا اجازت مل گئی، اور یہ 6 صوبے تھے خاندیش، برار، اورنگ آباد، بیجاپور، بیدر اور حیدرآباد۔ سید حسین نے دہلی پر قبضہ کر لیا تھا اور نظام الملک کو دہلی اور اودھ میں صوبے دار بنایا گیا۔ 1 اکتوبر 1724 کو نظام الملک، جو کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ حیدرآباد کا صوبے دار تھا پہلے، تو اس نے 1724 کو نظام الملک اور مغل صوبے دار مبارز خان کے درمیان ان کی جنگ ہوئی، جس میں مبارز خان کو شکست ہوئی۔ فاتح نظام نے جنوب میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد نظام نے مغل شہنشاہ محمد شاہ سے معافی مانگ لی، اور بادشاہ نے معاف کرنے کے بعد نظام کو صوبے دار کا خطاب دیا۔ تو پہلا حکمراں نظام الملک 1724 سے لے کر 1762 کے درمیان اس نے نظام کا لقب اختیار کیا، اور اس خاندان میں، نظام خاندان میں 7 بادشاہ ہوئے ہیں۔ میر عثمان علی، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 1911 سے 1948 کا دور گزارا ہے حیدرآباد میں، اور یہ حیدرآباد کے آخری نظام تھے۔ ان کے دور میں ہی مراٹھواڑہ کی آزادی کی تحریک بھی چلائی گئی تھی۔ نظام نے 2 اکتوبر 1800 میں انگریزوں کی ماتحتی قبول کر لی تھی، جس کی روح سے انگریزوں کو سکندر آباد میں فوج رکھنے کی اجازت ملی۔ اس کے علاوہ انگریز فوج اخراجات کے لیے کڑپہ، کرنول، اننت پور، بیلاری، یہ سارے حیدرآباد کے علاقے ہیں، وہاں پر وہ انگریزوں کو دینا منظور کیا گیا تھا، اور کسی دوسری ہندوستانی ریاست سے تعلق نہ رکھنا بھی منظور کیا گیا تھا، جس کے عوض میں انگریزی نظام کو بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی بغاوت سے، حیدرآباد کی اندرونی بغاوت سے چھٹکارا دلائیں گے، اور اس طرح نظام نے انگریزوں کے ہاتھ اپنی خود مختاری کا سودا کیا تھا، جسے عہد معاونت کہتے ہیں۔ تو جب 7واں اور آخری وارث 29 اگست 1911 کو تخت نشین ہوا حیدرآباد کے تخت پر، تو پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی 1914 میں، تب اس جنگ کے دوران نظام نے روپیے پیسے سے، فوج سے اور مادی طریقے سے انگریزوں کی مدد کی، جس کے عوض میں انگریزوں کے جارج پنجم نے نظام کو ہز ایکسلنسی ہائنس کا خطاب دیا۔ میر عثمان علی ایک قابل شخص تھا، اور حیدرآباد کی سرکاری زبان اس وقت فارسی تھی، بعد میں یہ سرکاری زبان اردو میں تبدیل ہو گئی۔ تو خیر، یہ جو میر عثمان علی نے اپنی اس طرح سے حکومت یہاں پر حیدرآباد میں قائم کی ہوئی تھی، اور جس کا ساتھ انگریز دے رہے تھے۔ تو بھارت کی دیسی ریاستوں میں ریاست حیدرآباد سب سے بڑی دیسی ریاست تھی، جو تیلگو، کنڑ اور مراٹھی بولنے والے علاقوں پر مشتمل تھی، اور اس کے حکمراں نظام کہلاتے تھے۔ نظام نے اپنے شہریوں کے سیاسی اور شہری حقوق
غضب کر لیے تھے۔ نظام کی اس ظالمانہ روش کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے بہت ساری تنظیمیں قائم کر رکھی تھیں، جن میں سب سے پہلے تھی تلنگانہ کی آندھرا پریشد، یہ آپ کی اسکرین پر ہے، مراٹھواڑہ میں مہاراشٹر پریشد اور کرناٹک میں کرناٹک پریشد۔ تو اس طرح کی یہ تنظیمیں قائم کی گئی تھیں۔ سوامی رامانند تیرتھ یہ جو تھے ان تینوں تنظیموں کے وفادار ممبروں کے ساتھ مل کر ماہرانہ انداز سے حیدرآباد کی تحریک کی آزادی کی قیادت کر رہے تھے، جس طرح سے ہندوستان کی آزادی کی قیادت مہاتما گاندھی نے کی تھی، اسی طرح سے سوامی رامانند تیرتھ نے حیدرآباد کی آزادی کی تحریک کی قیادت کی تھی۔ انہوں نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کا قیام کر کے حیدرآباد کے انضمام کی جدوجہد کو ایک نئی رفتار اور تحریک عطا کی تھی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس نے حیدرآباد کے بھارت میں الحاق کی ایک قرارداد پاس کی تھی۔ اس تنظیم نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس نے حیدرآباد کو بھارت میں شامل کرنا ہے، اس کی ایک قرارداد پاس کی تھی۔ نظام نے اپنے اقتدار کے چھن جانے کے ڈر سے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ نظام نہیں چاہتا تھا کہ حیدرآباد ہندوستان میں شامل ہوں، اور اسے یہ ڈر تھا کہ اس کا اقتدار اس کے ہاتھوں سے چھن جائے گا، اس لیے اس نے اس قرارداد کی مخالفت کی، اور وہ اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ریاست کی عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتی تھی، جبکہ حکمراں پاکستان کا حمایتی تھا۔ قاسم رضوی، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس نے نظام پر اپنا اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا، اس نے ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا نام تھا رضاکار نام کی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی، جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں پر جبر کا استعمال کر رہی تھی، یعنی جو جمہوریت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، عوامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے، ان پر یہ جبر قائم کرتی تھی۔ نظام اپنی پالیسیوں پر ڈٹے رہے، انہوں نے الحاق کے معاملے پر کسی بھی طرح کی ثالثی یا معاہدے کو قبول نہ کیا، اور مفاہمت کے بھی سارے راستے، سارے دروازے بند کر لیے گئے۔ بالآخر بھارت سرکار کو ریاست حیدرآباد کے خلاف پولیس کی ایک مہم چلانی پڑی۔ جو پولیس ایکشن ہوا اسے کہا جاتا ہے، اسے نام دیا گیا آپریشن پولو۔ تو یہ آپریشن پولو کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اب تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ 13 ستمبر 1948 کی پاس کردہ تجویز کے مطابق نظام کی ریاست کی طرف پیش قدمی کی گئی، جو ہندوستان نے کی، اور آپریشن پولو شروع کیا گیا۔ یہ رضاکاروں اور نظام کے خلاف ایک آپریشن تھا۔ ہندوستانی سپاہی حیدرآباد ریاست میں 5 گروپ کی شکل میں داخل ہوئے۔ اس آپریشن کی پلاننگ جنرل گوڈرڈ نے کی تھی۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل راجندر سنگھ نے آپریشن پولو کی کمان سنبھالی۔ ان کی رہنمائی میں میجر جنرل جینت چودھری، میجر جنرل ڈی ایس برار، میجر جنرل رودرا، بریگیڈیئر شیو دتا اور ایئر مارشل مکھرجی نے آپریشن کو مکمل کیا۔ نظام کے خلاف پہلے شولاپور حیدرآباد ہائی وے سے شروعات کی گئی۔ اس حلقے کی لڑائی کمانڈر میجر جنرل چودھری تھے۔ دوسری لڑائی وجے واڑہ کے راستے میجر جنرل اے رودرا اس کی رہنمائی میں لڑی گئی۔ دوسرے آپریشن 4 مختلف جگہوں سے شروع کیے گئے۔ کرنول، عادل آباد پر 40 گاؤں سے، اورنگ آباد پر پوسد سے، ہنگولی پر بلڈانہ سے حملے کیے گئے۔ ہندوستانی فوج پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ حیدرآباد ریاست میں داخل ہوئی۔ نظام فوج جنرل ادریس کے خلاف پولیس 17 ستمبر 1948 تک جاری رہا۔ نظام فوج کو مکمل شکست ہوئی اور لنگم پلی تک ان کو کھدیڑ دیا گیا۔ ہندوستانی فوج حیدرآباد فوج کے جنرل ادریس کو ہتھیار ڈالنے کو کہا، اور 17 ستمبر 1948 کو نظام فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرے دن 18 ستمبر 1948 کو ہندوستانی فوج نظام حکومت کے صدر مقام حیدرآباد میں داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ مکتی سنگرام کی تحریک، یعنی حیدرآباد کی آزادی کی جدوجہد
ختم ہو گئی اور اس طرح آخر کار 17 ستمبر 1948 کو نظام نے ہتھیار ڈال دیے اور ریاست حیدرآباد جو ہے وہ اس میں ضم ہو گئی۔ ریاست حیدرآباد کی ہندوستان میں ضم ہو گئی۔ ریاست حیدرآباد کی جدوجہد آزادی میں مراٹھواڑہ کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے۔ یہ تمام جو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن کے نام ہیں سوامی رامانند تیرتھ جو آپ نے پہلے ہی تصویر دیکھ چکے ہیں، گووند داس شراف، اس کے بعد پرم پوجیہ بابا صاحب پرانجپے، دگمبر راؤ گووند راؤ بندو، A.K. واگھمارے، پھول چند گاندھی، اننت راؤ بھالے راؤ، مانک چند پہاڑے، دیو سنگھ چوہان، آشا تائی، اننت راؤ بھالے راؤ کی تصویر ہے یہ، آشا تائی واگھمارے اور دگڑا بائی شلکے وغیرہ، یہ سب اہم شخصیات تھیں اس جدوجہد میں۔ جو لوگ شہید ہوئے ان میں وید پرکاش شام لال، گووند پنسارے، شری دھرور تک، بہیر جی شندے، جناردن ماما، یہ دیگر لوگ شامل تھے۔ مراٹھواڑہ کے ان رہنماؤں نے حیدرآباد کی جدوجہد آزادی میں بے باکانہ کردار نبھایا۔ 17 ستمبر کا دن حیدرآباد کی آزادی کے دن کے ساتھ ساتھ مراٹھواڑہ کی نجات اور آزادی کا دن بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ریاست حیدرآباد کی جدوجہد آزادی میں مراٹھواڑہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ریاستیں ہیں، دیسی ریاستیں ہیں، شاہی ریاستیں جو ہندوستان میں شامل نہیں ہونا چاہ رہی تھیں، ان کی جو جدوجہد جاری تھی، اس میں جو اگلی ریاست ہے اس کا نام ہے کشمیر۔ یہ کشمیر کی جموں اور کشمیر کی ریاست ہے، آپ کی اسکرین پر اس کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد ریاست کشمیر کے راجا ہری سنگھ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ تو بھارت کے ساتھ الحاق کریں گے اور نہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، مگر پاکستان نے کشمیر کے اپنے علاقے میں جبری الحاق کا منصوبہ بنایا۔ اس لیے پاکستان نے راجا ہری سنگھ پر دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا۔ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستانی سرحد پر سے مسلح جتھوں نے یعنی فوجی ٹکڑیوں نے دوراندازی کرتے ہوئے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ راجا ہری سنگھ جو اپنی ریاست کا آزاد درجہ برقرار رکھنا چاہتا تھا، انہوں نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ 27 ستمبر 1947 کو انہوں نے الحاق کے قانون کے لیے جو انسٹرومنٹ آف ایکٹس، یہ معاہدے پر دستخط کر کے بھارت سرکار کو سونپ دیا اور اپنی ریاست کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کشمیر کی حفاظت کے لیے بھارتی فوجی دستوں کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے پاکستانی سرحد سے گھسے مسلح دوراندازوں کے ذریعے قبضے میں لیے گئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا، تاہم آج بھی پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا کچھ علاقہ موجود ہے۔ 1948 میں بھارت نے مسئلہ کشمیر کو مجلس اقوام متحدہ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا تھا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر سے یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا، مگر اقوام متحدہ بھی پاکستان کے قبضے سے بھارتی کشمیر کے مقبوضہ علاقے واپس نہیں لے سکی۔ اس طرح بعد میں شیخ عبداللہ کی سربراہی میں نیشنل کانفرنس پارٹی قائم کی گئی اور اس نے مکمل کشمیر کو بھارت میں شامل کروانے کے لیے اس مسئلے کو عوامی سطح پر حل کرانے کا فیصلہ کیا۔ ریاست جموں کشمیر کا علیحدہ دستور بنایا گیا اور تب سے جموں کشمیر بھارتی جمہوریہ کا لازمی حصہ بن گیا، جسے آرٹیکل 370 کے ذریعے ایک خصوصی درجہ عنایت کیا گیا۔ موجودہ زمانے میں شدت پسند جماعت بی جے پی کے مرکزی حکومت میں آ جانے اور واضح اکثریت میں حکومت سازی کے باعث 2019 میں جموں کشمیر کا خصوصی درجہ یعنی آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، جس میں کشمیر کو خصوصی دستور یا خصوصی کچھ
ایکٹ دیے گئے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور ریاست جموں اور کشمیر کا ریاستی درجہ بھی ختم کر کے اسے 3 علیحدہ علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا، جسے اب جموں، کشمیر اور لداخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ ہندوستان کی 3 شاہی ریاستوں، دیسی ریاستوں کے جو حالات ہیں ان کا تجزیہ کر لیا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد اور جو دوسری ریاستیں ہیں جیسے دادرا نگر حویلی، گوا اور پونڈیچری، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں۔ آپ سب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اور آگے کے لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو PDF فائلز ہم نے کویشچن اینڈ آنسرز کی واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر دی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ کویشچن آنسرز کو لکھ لیں اور اپنی نوٹ بکس کو کمپلیٹ رکھیں تاکہ ہم اسے کبھی بھی جب بھی آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نے وہ اپنی بکس کمپلیٹ بکس لے کر آنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔